उमैर बिन वहब एक शख्स था जो हुजूर के कत्ल का इरादा करके आया था मक्का से। सफवान नाम का एक और शख्स, उमैर नाम के दो लोग हतीम काबा में बैठकर मीटिंग करके आए, क्योंकि सफवान का बाप जंग बदर में मारा गया था, उमैर का बेटा जंग में कैदी होकर हुजूर के पास कैद था। दोनों का प्रॉब्लम सेम था। दोनों लोग हतीम काबा में बैठ करके फैसला करते हैं। सफवान ने कहा मैं तुझे बहुत पैसे दूंगा, एक तलवार को जहर में बुझा कर जाओ मदीने और मोहम्मद का कत्ल करके आओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमैर बिन वहब तलवार छुपा करके मदीने आया, लेकिन जिस वक्त वो आया हजरत उमर फारूक चंद सहाबा के साथ मस्जिद नबवी के बाहर खड़े थे। देखते ही उसकी गर्दन में जो है ये गमछा डाला, रुमाल, और कहा खुजू हादल कल, पकड़ो इस कुत्ते को। ये हजरत उमर की जुबान से निकलेंगे, कहते हैं पकड़ो इस कुत्ते को। यही वो है जो बद्र के अंदर मैदान बद्र में मक्का वालों को भड़का रहा था जंग पर हुजूर के खिलाफ, यहाँ मदीने में आया है, पकड़ो इसको। हजरत उमर बाहर ही सब कर देते, लेकिन कहा कि मैं हुजूर से पूछ के आता हूँ इसका करना क्या है। मेरे आका के पास गए, कहा या रसूल अल्लाह शैतान कुरैश आया है, कुरैश का शैतान आया है उमैर बिन वहब, और मुझे लगता है वो बुरी नीयत से आया है। हजरत उमर पहले ही भांप रहे हैं, मुझे लगता है वो बुरी नीयत से आया है, क्या करना है आप हुक्म फरमाए। मेरे आका ने फरमाया उमर उसको अंदर ले आओ। उमैर बिन वहब को वैसी गर्दन में वो गमछा डाल के घुमा के अंदर ले आए मस्जिद नबवी में। हुजूर ने पूछा, हजरत उमर से कहा छोड़ दो उसको। जब अंदर आया तो पूछा हुजूर ने क्यों आए उमैर। अब वो झूठ बोलने लगा, कहा मेरा बेटा आपके पास कैदी है, खैर खैरियत पूछने के लिए आया और क्या है। मेरे आका ने फरमाया सच सच बताओ क्यों आए हो। उसने फिर कहा मैं अपने बेटे की खैरियत मालूम करने आया हूं, और क्यों आया हूं। हुजूर ने फरमाया खैरियत मालूम करने आए तो तलवार लेके क्यों आए हो। उसने तलवार दिखाने के लिए फेंक दिया, कहा इस तलवार का क्या होना है, तलवार तो हमारे पास बद्र में भी थी लेकिन पता आप ही के साथ थी। बड़ी बड़ी बातें करने लगा। मेरे आका को जलाल आया और कहा उमैर वो बात क्यों नहीं बोलते जो तुम सफवान के साथ काबा के हतीम में बैठकर करके आए हो। मदीने में बैठा रसूल खाने काबा में होने वाली गुफ्तगू को सुन रहा है। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये हदीस मौजूद है, सही हदीस है। इसी हदीस के तर्जुमानी करते हुए हम तो ये अकीदा रख ही सकते हैं ना, हम यहाँ से पुकारें वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे। हाँ, ये अकीदा बरेली वाले का जो है वो अपने पेट का अकीदा नहीं, ये सहाबा का अकीदा है। मेरे अजीजों, जब मेरे आका ने फरमाया वो बात बताओ जो हतीम काबा में करके आए हो, अब थर 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 कांपने लग गया। इससे इस रसूल से क्या छुपाएं जो हतीम काबा में तन्हाई में होने वाली मीटिंग को भी जानता हो। कहा अब मैं क्या बताऊं जब आपको सब मालूम है। अब मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु। ईमान ले आए। अब सुनिए मेरे अजीजों, ईमान लाने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई कि अब इस्लाम पर कायम रहो, ईमान पर बरकरार रहो। कत्ल करने के लिए आया, मेरे मुस्तफा का गुलाम बन गए। अब उसके बाद हजरत उमर क्या कहते हैं, हजरत उमर जो गमछा गले में डाल के अंदर लाए थे, अब गले में हाथ डालकर बाहर ले जाते हैं, और बाहर जो साथी खड़े थे उन सबको मुखातिब करके कहते हैं लोगों सुनो। हजरत उमर के अल्फाज सुने, कहते हैं थोड़ी देर पहले ये जो शख्स तुम देख रहे हो, मुझे खिंजीर इससे अच्छा लगता था। अल्लाह, ये लफ्ज भी है, वल्लाही इन्नी लअहब्बु खिंजीरन मिन हाज़ा। कहते हैं कि इससे बेहतर मैं खिंजीर को समझता था क्योंकि ये दुश्मन रसूल था। लेकिन अब सुनो ऐ लोगों, अब मेरे सगे बेटे से ज्यादा मुझको ये अजीज है, इसलिए कि मेरे आका का गुलाम। यही ईमान है, यही ईमान है। अजीजान गिरामी, खुलासा कलाम मेरी बात का यही है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इकबाल ने क्या खूब कहा था, अगर पहचानना हो तो मेरे अजीजों पहचानो, तुम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक अगर पहुंच गए तो यही दीन है। बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाउस, गर्ब उन रसीदी तमाम बुल हबीस। अपने आप को हुजूर तक पहुंचा दो, इसी का नाम दीन है। और अगर वहां तक नहीं पहुंच सके, जिंदगी पूरी अबू लहब की तरह है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो,
بزم توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو یا رسول اللہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے وہ میرے آقا کی ذات ہی ہے ہر جگہ ہے اور اسی کی طرف ہمیں سب کو متوجہ ہونے کی آج ضرورت ہے طاقت کس کا نام ہے میں نے شروع اسی بات سے کیا تھا اسی پر ختم کرتا ہوں طاقت و قوت صرف باڈی بنانے کو نہیں کہتے طاقت و قوت صرف اور صرف کاجو بادام کھانے کو نہیں کہتے طاقت و قوت اس کے اندر ہے جو دیکھنے کو اگرچہ کمزور لگتا ہو لیکن دشمنوں کے سینے اس کی یاد سے ہی آج بھی کھلبلی مچ جاتی ہو ہم نے دیکھا ہے 100 سال پہلے کی بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان نام تو ہر بچہ جانتا ہے آج اور اپنوں سے زیادہ غیر بھی جانتے ہیں اور تھر تھراتے بھی ہیں لیکن کیا کبھی تم نے اعلیٰ حضرت کی سیرت میں یہ پڑھا کہ ان کا جسم کیسا تھا ان کا جسم کیسا تھا بہت لہیم شہیم چوڑے سینے والے بڑے بال والے اونچے چہرے والے نہیں میرے عزیزو تاریخ میں آپ پڑھو گے اعلیٰ حضرت کثرت سے لکھنے کی وجہ سے کثرت سے عبادت کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے بڑے دبلے پتلے تھے بڑے دبلے پتلے تھے لوگ دیکھنے والوں نے یہ کہا ہے جسمانی ساخت ایسی نہیں تھی کہ کوئی پہلوان نظر آتا ہو دبلے پتلے تھے نحیف تھے دیکھنے میں کمزور لگتے تھے لیکن مجال ہے جب وہ عاشق رسول کا قلم چلتا تھا اور وہ بھی یوں پکار کر کہتا تھا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے اور پھر ان کافروں کو کہا تھا اس امام اہل سنت نے کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا آج کلک کس کو کہتے ہیں سمجھا بھی دیتا ہوں میں آپ کو کلک رضا اعلیٰ حضرت اپنے قلم کو کہہ رہے ہیں کلک مطلب قلم رضا کا قلم کیسا ہے خنجر خون خار برقبار یعنی خون پینے والا خنجر اور چمک پیدا کرنے والی جو بجلی ہوتی ہے اعلیٰ حضرت بڑے نرم دل بھی تھے رحم دل بھی تھے اپنوں کو جب نوازتے تھے تو بے حساب نوازتے تھے عاجزی ایسی کہ بچوں سے بھی معافی مانگتے عاجزی ایسی اور اپنے پیر خانے پر جانے کی بات آئے تو چپلیں کتنی دور چھوڑ جائے غرور و گھمنڈ کی بات نہیں لیکن جب میرے مصطفیٰ کے دشمنوں سے مقابلے کی بات آتی تو یوں کہتے تم کیا سمجھتے ہو کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے یہ بات ایمان کے تقاضے کی ہے میں آج ہر عالم سے منبر پر بیٹھے ہوئے اور ہر مومن سے یہی کہنا چاہتا ہوں جو میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات آئے سر چڑھ کر بولنا سیکھ جاؤ میرے آقا نے فرمایا ہے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کا اعلان کرنا سب سے افضل جہاد ہے اور یہ تو کر ہی سکتے ہو ان پاکھنڈیوں کو لفظ جہاد سے بھی ڈر لگتا ہے اور لفظ جہاد پر ہی بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہاں لوگ یہ کہتے ہیں مولانا جہاد کے لفظ پر تھوڑا سائیڈ ہو کر کے بات کر لیتے ہیں تم بزدل کیوں بنے جا رہے ہو لفظ جہاد ایک پاکیزہ لفظ ہے مقدس لفظ ہے اس لفظ کو اگر نکال دیا تو میرے آقا کی آدھی سیرت ختم ہو جائے گی کیسے بتاؤ گے نبی پاک کی سیرت بدر کو کیا کہو گے تکرار ہوئی تھی خندق احد تبوک خیبر طائف یہ سب کو کیا کہو گے تکرار ہوئی تھی جہاد لفظ ہے سیلف ڈیفنس کا نام ہے اتنا حق تو ہر ایک کو ہے میرے عزیزو لیکن یہ تو آج میں یہ بات بھی نہیں کر رہا ہوں تم کو تلوار اٹھاؤ بندوق اٹھاؤ گولی مارو بندوق سے لو یہ سب باتیں تو ہم کرتے بھی نہیں ہمیں ضرورت بھی نہیں لیکن ہمیں پتا ہے ہمارے الفاظ ہی کافی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جس کے سینے میں ہو میرے آقا نے جب یہ فرمایا ہے کہ حق بات کا اعلان کرنا سب سے افضل جہاد ہے تو اس پر تو ہر کوئی آج عمل کر سکتا ہے حق بات کہو ممبروں سے کہو اور ٹرسٹیوں سے بھی کہتا ہوں علماء کو کہنے کی آزادی بھی دو کہ وہ بزدل نہ بنائے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ ایک بات سمجھ کر کے چلے ہم ملک کے خلاف قانون کے خلاف نہیں بولنا چاہتے ملک ہمارا بھی ہے دیش ہمارا بھی ہے اور یہاں کے قوانین جس پر ہم عمل کر رہے ہیں خوشی سے عمل کر رہے ہیں لیکن ان ظالموں نے کیا بنا دیا ہے ان کے نزدیک دیش پورا مودی ہے ہاں ان صاحب کے بارے میں مت بولو وہ دیش ہے کل کو اگر نہیں رہے تو دیش چلا جائے گا
میرے عزیزوں، کسی ویکتی، کسی شخص کی غلط پالیسیوں پر تنقید کرنے کا نام دیش کے خلاف بولنا نہیں ہے۔ ہم اپنے دیش سے محبت ایسی کرتے ہیں آج بھی۔ آزادی کا دن ہے نا، آزادی کا دن ہے، یہ لگے ہاتھوں یہ بات کہہ کر کے گزرتا ہوں۔ آج بھی جا کر کے دیکھیں، انڈیا گیٹ پر سب سے زیادہ شہیدوں کے نام جو لکھے گئے ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں۔ ان کو کیا پتا ہے 1857 سے جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، یہ لڑ رہے تھے، آزادی کا پرچم سب سے پہلے بلند کرنے والا کوئی سنگی نہیں تھا، وہ شہید ٹیپو سلطان تھا۔ سب سے پہلے توپ مین ہندوستان کا، انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرنے والا، پورے انگریز اس کے خلاف کھڑے تھے۔ ان کو آج بولنے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اور اس کے علاوہ وہ علماء کی بات کہاں چلی گئی آج؟ انگریز تاریخ دان نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں خطرہ ہندوستان میں مسلمانوں سے تھا، اور ہم نے دلی سے لے کر کشمیر تک کوئی ایک جھاڑ، کوئی ایک درخت باقی نہیں تھا جس میں ہم نے ایک عالم کو لٹکایا نہیں تھا پھانسی پر۔ جن کی تعداد گنی گئی ہے تو تقریباً 26,000 علماء کو انہوں نے پھانسی دی تھی، دلی سے لے کر کشمیر تک۔ مجھے بتاؤ جزیرہ انڈمان نکوبار میں کس کو بھیجا ہے؟ مولانا فضل حق خیر آبادی، عنایت احمد کاکوروی، یہ تمام وہ لوگ ہیں۔ علامہ عنایت احمد کاکوروی جن کی کتاب آج تقریباً ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، علم الثقہ۔ یہ کتاب یہاں چٹائی پر بیٹھ کر لکھی ہوئی نہیں، اس جیل کی دیواروں پر لکھی ہوئی کتاب، اس کو پڑھ کر کے آج بچے عالم بنتے ہیں، ہم بھی پڑھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو صرف اور صرف حق بات کہنے کی بنیاد پر زندگی بھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ آج ڈھونڈ کر کے نکالو مولانا فضل حق خیر آبادی کا مزار کہاں ہے؟ اور انڈمان نکوبار میں، جہاں کالا پانی کی سزا دی جاتی تھی۔ کفایت علی کافی کا نام سنا ہے؟ میرے عزیزو، یہ نام کا ذکر آنا تو حق بنتا ہے آج کی رات ضرور۔ مراد آباد شہر کا وہ عالم ربانی، وہ صرف اور صرف مجاہد آزادی نہیں بلکہ فنا فی الرسول بھی تھا۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں، اعلیٰ حضرت جیسا عاشق، ہدایق بخشش لکھنے والا، اعلیٰ حضرت کے اشعار تو پتہ ہے نا، امام الکلام کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی نعتوں کو امام الکلام کہتے ہیں، سارے کلاموں کا امام اعلیٰ حضرت کی نعتیں ہیں، پڑھ کر کے دیکھ لو وجد آ جائے حضور کی نعتیں۔ لیکن اس اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا آپ کس کی نعتیں پسند کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں صرف دو ہی لوگوں کی نعتیں سنتا ہوں، یا تو حسن رضا بریلوی کی یا علامہ کفایت علی کافی کی۔ اعلیٰ حضرت جس کی نعتیں سنتے ہو، اسی سے اندازہ کر سکتے ہو کفایت علی کافی کون تھے۔ میں اکثر جگہوں پر ان کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات منتقل ہو جائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ان کی زبان میں اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ وہ جب عشق رسول پر بولتے تھے تو ہزاروں کا مجمع رونے لگتا تھا، ان کی طرف آ جاتے، اور انگریزوں کو یہ بات قطعاً پسند نہیں تھی۔ انہیں کئی طرح سے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، آخر کار ایک منافق کے ذریعے سے مولانا کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لیے انگریز آئے۔ کتنے جانتے ہیں؟ 3,000 لوگ آئے ایک عالم کو گرفتار کرنے۔ ہمیشہ کتے جھنڈ میں ہی آتے ہیں، ہاں ماب لنچنگ بھی جو ہے نا کتے جھنڈ میں ہی کرتے ہیں۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر کے لے گئے دارالامارت میں۔ انگریزوں نے رات کے وقت کفایت علی کافی کے کپڑے کھولے اور ان کے جسم پر گرم استری پھیری، استری سے پورا داغتے تھے، اور جب چمڑی جل جاتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے۔ ہفتہ بھر تک علامہ کفایت علی کافی کو انہوں نے یہ دردناک سزائیں دی۔ بیچ میں کئی مرتبہ ان کو سامنے آفر رکھا، تم بدل لو اپنی باتیں، چھوڑ دو اپنی اس قوم کو ورغلانا، چھوڑ دو یہ سب جو تم تقریریں کرتے ہو، ہم اپنے حکومت میں تمہیں لے لیں گے، وظیفہ بھی دیں گے، عہدہ بھی دیں گے۔